الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشی خواتین حضرات، آج شعبان کی 29ویں تاریخ ہے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ کل رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، اور اگر آج چاند نہیں دکھا، نظر نہیں آیا،
परसों यानी इतवार को मार्च की 2 तारीख को रमजानुल मुबारक की पहली तारीख होगी। मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक का महीना दीगर महीनों से कहीं अफजल महीना है, बाबरकत महीना है, इसलिए कि कई एक इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमजान के महीने में जमा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रमजान मुबारक का खास एहतमाम किया करते थे। रमजान मुबारक के महीने को खास अहमियत दिया करते थे और पूरी कोशिश इस बात की करते थे कि रमजान का महीना इबादतों से मामूर रहे। किसी भी लिहाज से हम रमजान के महीने में गफलत के और सुस्ती के शिकार न हो। इसलिए कि रमजान का महीना ये ऐसा महीना है जिस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजे की बरकत की वजह से हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। इस रमजान के महीने में अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे को खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे को बंद कर देता है, शैतानों को कैद कर देता है, बांध देता है, जकड़ देता है। रमजान का महीना कुरान का महीना है। इसी महीने में अल्लाह ताला ने कुरान जैसी अजीम किताब को नाज़िल फरमाया है। और ये बात याद रखें कि रमजान मुबारक के पूरे महीने का रोजा हर आकिल बालिग मुसलमान के ऊपर फर्ज है, वाजिब है। बिना शरई उम्र के कोई मर्द और न कोई औरत रमजान के महीने के रोजे को तर्क कर सकती है, छोड़ सकती है। मेरे भाइयों, इसलिए अब रमजान आने वाला है। कल या परसों से रमजान शुरू होने वाला है। इसलिए हम तमाम लोगों को पूरे तौर पर तैयार हो जाना चाहिए। इस आने वाले महीने के इस्तकबाल करिए। जो भी अब तक हमारे अंदर सुस्ती रही हो, गफलत रही हो, हम सोमो सलाद से दूर रहे हो, रमजान मुबारक के आने से पहले हम तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले और रमजान मुबारक में पूरे तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाए। पता नहीं कि आइंदा रमजान हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितने लोग इस बस्ती में थे, हमने देखा पिछले दिनों उनकी वफात हो गई, वो मर गए। उन्होंने सोचा होगा कि रमजान आएगा, हम रोजा रखेंगे, हम तरावी की नमाज पढ़ेंगे, हम इफ्तार करेंगे, कराएंगे, हम नमाज पाबंदी से अदा करेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका। पता नहीं हमारी औलाद की बारी कब आ जाए, आइंदा रमजान हमें मिले या न मिले। इसलिए हर मुसलमान मर्द और औरत को होशियार रहना चाहिए। और मौत का कोई वक्त हम और आप नहीं जानते हैं, इसलिए हमेशा मौत की तैयारी हमें और आपको करनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत पढ़ी है।
جو آیت عام طور سے رمضان المبارک کے بیشتر خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا کہتے ہیں آپ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور اس خطاب میں مسلمان مرد بھی شامل ہے اور مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور کہا، ہر صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو سنو، کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ بات سنو کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا، اور فرض کس عمل کو کہتے ہیں؟ علماء کرام کی زبانی آپ سنتے رہتے ہیں کہ فرض اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کرنا آپ کے لیے لازم ہو، ضروری ہو، جس کے کرنے پر آپ کو اجر ملے، ثواب ملے، اور اگر آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، نہ کریں، تو اللہ رب العالمین آپ کو عذاب دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھیں گے تو ایسے تمام لوگ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مسلمانوں تمہارے اوپر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر ہم نے روزے کو فرض قرار دیا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا روزہ تمام مسلمانوں اور تمام مومنوں کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور فرض اور واجب کا معنی بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ من صام رمضان، جس آدمی نے، جس مسلمان نے، جس مومن نے رمضان کا روزہ رکھا، رمضان کا روزہ رکھا، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، یعنی اس حال میں کہ وہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کے اجر کی امید رکھتا ہے، تو ایسے روزہ داروں کو اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا، کیا بدلہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ ایسے روزہ داروں کے گناہوں کو، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، ہمیں کبھی پتہ چلتا ہے، کبھی پتہ نہیں چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ روزے کی برکت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اور آپ روزہ رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، کہ پانچوں وقتوں کی نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، وہ رمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موقع دیتا ہے۔ اس بات کا موقع دیتا ہے کہ اگر اس دوران ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے، تو اب ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ
रमजान में अपने अल्लाह को, अपने खालिक को, मालिक को और अल्लाह ताला की नाराजगी को हम दूर करें मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुकफ्फिरातुन मा बैनहुन्ना इज़ा जुनिबतिल कबाइर, और इस दौरान के गुनाह इस शर्त के साथ माफ होंगे कि हमने कोई बड़ा गुनाह न किया होगा, कबीरा गुनाह न किया होगा। अगर छोटे छोटे गुनाह होंगे तो इन आमाल की बदौलत, नमाज पढ़ने की वजह से, इसी तरह रोजा रमजान का रोजा रखने की वजह से अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। मेरे भाइयों, रमजान को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए, रमजान को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए, अल्लाह ताला का पूरा अजर और सवाब पाने के लिए हमें ये करना होगा कि रमजान के जो अहकाम व मसाइल है, जो अहम और मोटे मोटे जरूरी मसाइल है रमजान के और रोजे के, हम और आप जान लें। मसाक़ात ये होता है कि रमजान का मसला न जानने की वजह से हमारे और आपके अजर और सवाब में कमी हो जाती है, हमारा और आपका रोजा खराब हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, हमें इल्म नहीं होता है। इसलिए बड़े इख्तिसार के साथ रोजे के चंद अहम और जरूरी मसाइल को आपके सामने रखने की कोशिश की जाती है, ताकि हम और आप किताब और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में अपना रोजा रखने और पूरा करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, और खुतबे के आगाज में, खुतबे के शुरू में हमने आपको ये बतलाया है कि ये रोजा अब मुसलमान हर बालिग, आकिल और हादिर और ये रोजा रखने पर कादिर हो, और अगर कोई शरई उज़्र ना हो तो ऐसे तमाम मुसलमानों और मोमिनों पर रोजा क्या है? वाजिब है, फर्ज है कि जब रमजान का रोजा आ जाए तो बिना टाल मटोल किए हुए, बिना सुस्ती किए हुए, बिना काहली किए हुए रोजा रखे। बताइए चला, ये रोजा रखने के लिए पहली शर्त ये है कि रोजा रखने वाला मुसलमान, रोजा रखने वाला मुसलमान हो। बताइए चला, अगर कोई गैर मुसलमान रोजा रखता है उसका रोजा कबूल होगा? उसका रोजा कबूल नहीं होगा। दूसरी शर्त ये है कि रोजा रखने वाला अक्लमंद हो, अक्ल समझ उसके अंदर हो। अगर वो पागल होगा तो रोजा उसके ऊपर वाजिब नहीं है। इसी तरह रोजा उसके ऊपर वाजिब है जो हाजिर हो। अगर कोई आदमी सफर में है, अगर कोई आदमी हालत सफर में है तो जब तक वो सफर में रहेगा उसके ऊपर रोजा वाजिब नहीं है, वो अपने रोजे की कज़ा करेगा। इसी तरह रोजा रखने के लिए चौथी शर्त ये है कि रोजा उसके ऊपर वाजिब है जो रोजा रखने की ताकत और कुव्वत रखता हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोजा रखने की सलाहियत नहीं रखते, रोजा रखने की ताकत और कुव्वत नहीं है। मिसाल के तौर पर बात आगे आएगी, मिसाल के तौर पर आदमी मरीज है, बीमार है, तो हालत बीमारी में रोजा वाजिब नहीं है। इसी तरह कोई बहुत बुरा आदमी है, कुसट बुरा है, बुढ़ापे की वजह से उसका जिस्म कमजोर हो गया है, दायमी मरीज है, ऐसा बीमार है जिसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। याद रखिए, ऐसे लोगों का रोजा वाजिब नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी है जो मुसलमान है, बालिग है, पता भी चला कि बच्चों पर रोजा वाजिब नहीं, बच्चों पर रोजा वाजिब नहीं है। बात आगे आएगी कि अगर बच्चे को उसके वालिदैन, अगर बच्चा बड़ा हो चुका है, 7 साल का है, 8 साल का है, 6 साल का है, आज रोजे की आदत दिलाने के लिए माँ और बाप चाहे तो बच्चे से रोजा रखवा सकते हैं। और सहाबाए किराम और हमारे असलाफ ऐसा किया करते थे कि अपने छोटे बच्चे से रोजा रखवाया करते थे ताकि रोजा रखने की आदत पड़ जाए। जब बड़ा हो तो आसानी के साथ क्या कर सके? रोजा रख सके। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा
ایسا رمضان آنے والا ہے. اب انشاءاللہ ہم لوگ اس کو پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو آدمی رمضان کے مہینے کو پائے فلیصمہ، اس آدمی کو لازمی طور پر روزہ رکھنا چاہیے. لازمی طور پر بہانہ نہیں بنا سکتے، بھاگ نہیں سکتے ہیں، زبردستی کا کوئی عذر اور بہانہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہے ہیں، آپ جنت سے دور جا رہے ہیں، آپ مغفرت سے دور جا رہے ہیں، آپ نیکی اور ثواب سے دور جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، دوسرا مسئلہ ہے، اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ بچے پر، بالغ آدمی پر روزہ فرض ہے. جو جوان ہو، جو بالغ ہو چکا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن اگر جب تک وہ بالغ نہ ہوا ہو تو روزہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا رفع القلم عن ثلاثة، کہ 3 طرح کے لوگوں کی گرفت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 طرح کے لوگوں کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. اور 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا النائم حتی یستيقظ، کہ اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے تو جب تک سویا رہے گا اس کا مواخذہ نہیں ہوتا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ سو کر جگ جائے. اسی طرح کا بچہ ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے. یا اسی طرح اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے اس کی گرفت، اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ بچہ روزے کا مکلف نہیں ہے، روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ اگر والدین چاہیں، بلکہ یہ بہتر ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ، تو ٹریننگ کے لیے، تقریب کے لیے اور مشق کرانے کے لیے اور عادت دلوانے کے لیے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں سے روزہ رکھوائیں. اور صحابہ کرام اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد سے روزہ رکھوایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، روزہ کے تیسرے مسئلے کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا، جیسا کہ حدیث میں گزرا کہ پاگل کو روزہ نہیں. ایسا آدمی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی اس کو اٹا پٹا نہیں ہے، یعنی دماغی توازن اس کا برقرار نہیں ہے، پاگل ہے. تو یاد رکھیے کہ پاگل پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اور اس حوالے سے میرے بھائیوں، حدیث گزر چکی ہے، لیکن کوئی اگر ایسا پاگل ہے، کبھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی وہ پاگل ہو جاتا ہے، تو جب ٹھیک رہے گا تو اس صورت میں اس کے اوپر وہ عبادت واجب ہوگی، چاہے وہ نماز ہو یا ایک روزہ ہو. لیکن جس حالت میں وہ پاگل ہوگا تو اس حالت میں اس کے اوپر روزہ یا نماز میرے بھائی واجب نہیں. چوتھا مسئلہ میں نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا شروع میں کہ اگر کوئی ایسا بوڑھا آدمی جو اپنا شعور کھو چکا ہے، ہوش و حواس اس کا بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے، صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، یعنی خود سٹ بوڑھا ہو چکا ہے، ارذل عمر کو پہنچ چکا ہے. یاد رکھیے ایسے بوڑھے آدمی پر بھی روزہ واجب نہیں ہے، نہ اس کے اوپر واجب ہے اور نہ وہ آدمی روزے کی فدیہ ادا کرے گا، یعنی نہ کسی مسکین کو وہ کھانا کھلائے گا. میرے بھائیوں، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ہمیں نے کہا کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، کبھی عصیان کرتا ہے، برا بھلا کہنے لگتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جب ٹھیک رہے گا تو اس کے اوپر روزہ واجب ہے. اسی طرح روزے سے متعلق پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے، ایسا مسلمان ہے جو روزہ رکھنے سے قاصر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا اور دائمی طور پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی اتنا قاصر ہے کہ کسی بھی حال میں وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پر کیا بہت بڑا آدمی ہو یا بہت بیمار آدمی ہو، ایسی بیماری جو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی کینسر کا مریض، کوئی آدمی کینسر
حالت سفر میں. کوئی آدمی رمضان کا مہینہ ہے اور کوئی سفر درپیش ہو گیا, کسی سفر میں نکل گیا. سفر اس لیے نہیں تاکہ روزہ چھوڑے. بہت سارے لوگ پورے سال سفر نہیں کریں گے, لیکن رمضان آئے گا تو جان بوجھ کر کیا کریں گے, دلی جائیں گے, بمبئی جائیں گے, کاٹھمانڈو جائیں گے, پوکھرا جائیں گے, دوسرے شہروں کا دورہ کریں گے. کیوں؟ تاکہ رمضان کی جو چھوٹ ہے اس چھوٹ کو ہم حاصل کریں. اگر بہانا مقصد ہے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے, اس نیت کی وجہ سے, اگر رمضان میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے, آپ شریعت کی اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. سفر میں ہونے کے باوجود آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, لیکن اتفاق سے آپ کو سفر کرنا پڑ گیا تو یاد رکھیے کہ جب تک آپ سفر میں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے کہ آپ افطار کر سکتے ہیں, روزہ ترک کر سکتے ہیں, روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن جیسے رمضان کا مہینہ گزر جائے گا, جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہیں تمام روزوں کو رکھنا آپ کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. کہ وہ آدمی جو رمضان میں بیمار ہو یا ایک سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یعنی رمضان کے علاوہ دنوں میں اپنا روزہ رکھے, یعنی چھوٹے ہوئے روزے کی میرے بھائیوں قضا کرے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ اکننا تو یہ صحابہ رسول کہتے کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. فلم يعد الصائم للمفطر, تو روزہ رکھنے والا حالت سفر میں افطار کرنے والے یعنی روزہ چھوڑنے والے پر عیب نہیں لگاتا تھا, برا بھلا نہیں کہتا تھا, اور افطار کرنے والا روزہ رکھنے والے کو برا بھلا نہیں کہتا تھا. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ حالت سفر میں ہیں رمضان کے مہینے میں تو چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں اور چاہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. صحابہ کا عمل دونوں چیزوں پر میرے بھائی ہو رہا ہے. رمضان کا 7واں مسئلہ اور اس مسئلے کا تعلق بھی مریض سے, جسے بیمار سے. اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو بیماری کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. بیماری کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. پہلی شکل یہ ہے بیماری کی یا بیمار کی کہ اگر اس بیماری میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار نہیں. معمولی بیماری ہے, اتنی بیماری نہیں ہے تو روزہ نہ رکھ سکے. معمولی بیماری ہے یعنی روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار نہیں ہے. روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں اضافہ نہیں ہوتا ہے, بیماری نہیں بڑھتی ہے. میرے بھائیوں ایسے بیمار کو چاہیے کہ روزہ رکھے. ایسے بیماری ہے لیکن بیماری میں روزہ رکھنے میں پریشانی نہیں ہے, یا کہ بیماری میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, تکلیف نہیں ہو رہی ہے, تو بہتر ہے میرے بھائیوں روزہ چھوڑنے سے بہتر روزہ رکھ لینا ہے. اسی طرح دوسری حالت یہ ہے ایسے بیمار کی کہ روزہ رکھنا دشوار. بیمار بھی ہے, روزہ رکھنا اس کے لیے پریشانی کا معاملہ ہے. پریشانی تو ہے لیکن روزہ اگر رکھ لے تو اس کو کوئی دوسری تکلیف نہیں پہنچ رہی ہو. میرے بھائیوں ایسے بھی بیمار کو چاہیے کہ روزہ چھوڑنے کے بجائے روزہ چھوڑنے کے بجائے روزہ رکھ لینا بہتر ہے. اور اسی طرح بیمار کی تیسری حالت یہ ہے کہ جو بیمار ہے اگر روزہ رکھے گا اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو جائے گا, بیماری بڑھ جائے گی. اگر روزہ رکھے گا تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسے بیمار کے لیے روزہ چھوڑ دینا واجب. روزہ رکھنا نہیں بلکہ روزہ چھوڑ دینا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. کہ اے لوگوں اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, پریشانی میں نہ ڈالو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. اگر روزہ رکھنے سے پتہ کیا چلا, روزہ رکھنے سے اگر آپ کو دشواری ہے, مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے, مرض بڑھ سکتا ہے, آپ کو ٹھیک ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے, تو ایسی تمام صورتوں میں روزہ نہ رکھنا آپ کے لیے واجب ہے. میرے بھائی
بھائیوں اسی طرح رمضان کے روزے سے متعلق 8واں مسئلہ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی اگر عورت ہے اور رمضان کے مہینے میں اگر ماہواری شروع ہو جاتی ہے حاضہ ہو جاتی ہے وہ عورت، تو حالت حیض میں ماہواری کی حالت میں عورت کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، عورتوں سے کہا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ اے عورتوں سنو، کیا جب تم میں سے کوئی حاضہ ہوتی ہے، ماہواری آتی ہے کسی کو، تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ماہواری کی حالت میں اور مدت میں اور وقت میں عورت کے اوپر نہ نماز ہے اور نہ روزہ، نہ نماز ہے اور نہ روزہ ہے۔ نماز جو چھوٹ جائے اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن جو روزہ چھوٹے گا بعد میں اس کی قضا ہے میرے بھائیوں۔ 9واں مسئلہ، اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے، 9واں مسئلہ بھی عورتوں سے بتائیے، نہ روزے کا 9واں مسئلہ جو ضروری مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور رمضان کے مہینے میں اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یعنی دودھ پینے والا بچہ اس کے کو دودھ پی رہا ہے، یا کوئی ایسی عورت ہے جو حالت حمل میں، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور اس عورت کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم نے روزہ رکھا، رمضان کا روزہ رکھا، تو ہمارے بچے کو نقصان پہنچے گا، جو حمل ہے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، یا کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہمارا دودھ سوکھ سکتا ہے، بچے کو پریشانی ہو سکتی ہے جو دودھ پینے والا ہے۔ میرے بھائی، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام بڑا آسان اور بڑی سہولت اس کے اندر ہے میرے بھائیوں۔ تو ایسی عورت اپنے روزے کی قضا کر سکتی ہے، یعنی روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور پھر رمضان کے بعد جب بھی اس کو فوراً موقع مل جائے وہ عورت اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرے گی۔ دلیل پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ آخری مسئلہ میرے بھائی، رمضان کے مسائل میں سے، احکام میں سے، ضروری احکام مسائل میں سے یہ باتیں بڑے اختصار کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارا رات کا روزہ ٹھیک ہو، اجر و ثواب پورا ملے۔ آخری مسئلہ، 10واں مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر رمضان میں اب ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اگر کوئی کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ ہو گیا، رات بھی اتنا زلزلہ آیا ہوا، رات بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے نیپال میں بھی اور اس پورے علاقے میں بھی۔ میرے بھائیوں کا ایسا افراتفری کا ماحول ہو جائے، کہیں پہ کسی گاؤں میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں زلزلے سے بچائے، آگ زنی سے بچائے، اور اسی طرح ہر قسم کی مصیبت اور آفات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ لیکن کبھی ایسا ہو گیا رمضان میں کوئی کہیں سیلاب آ گیا، کوئی بچہ ندی میں نہانے گیا ڈوب گیا، اور آپ وہاں پہ موجود، آپ روزے سے ہیں، لیکن ایک آدمی کی جان جا رہی ہے، آپ کے سامنے میں ایک نوجوان، ایک بچہ ڈوب رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اگر روزہ توڑے بغیر بچا سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم جائیں گے بچانے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر وہ ڈوب رہا ہے، کوئی آگ میں جل رہا ہے، کہیں پہ زلزلہ آیا ہوا ہے، گھر میں لوگ مر رہے ہیں، دبے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے ان کی جان نہیں بچا سکتے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اسلام دیکھیے انسانیت والا مذہب اسلام، جہاں انسان کی جان کا معاملہ آ جائے سب سے پہلے کس کی حفاظت کرنی ہے؟ انسانی جان کی حفاظت کرنی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو۔ آپ کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، کس دھرم کا ماننے والا ہے، کس مذہب کا ماننے والا ہے، کسی کی جان نہ جا رہی ہو، آفت اور مصیبت میں مبتلا ہو، آپ بڑھ کر اس کی جان بچائیے اور اس کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اگرچہ آپ کا روزہ رہے یا نہ رہے، روزہ توڑ کر بھی ایسے لوگوں کی جان بچانی پڑے تو آپ کو روزہ توڑ دینے کا اسلام میرے بھائی اجازت دیتا ہے، لیکن جان کو بچایا جائے گا میرے بھائیوں۔ یہ 10 چھوٹے چھوٹے اور اہم اور ضروری مسائل تھے رمضان کی آمد کی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا
یہ باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے تاکہ ہمارا اور آپ کا روزہ سنت کے مطابق ہو، ہمارے اور آپ کے روزے پر اللہ تعالیٰ پورا اجر دے، پورا ثواب دے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہم تمام لوگوں کے لیے مبارک بنا دے، نیکیوں کے جمع کرنے کا مہینہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو روزہ رکھنے، قرآن پڑھنے، اعتکاف کرنے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔